अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और दिलचस्प भी, और बड़े दूररस असरात भी इसके नज़र आते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि हफ्ते के रोज़ जब आम तौर पर हम देखते हैं कि ख़बरों की ज़रा कमी वाक़ई हो जाती है पाकिस्तान में, फिर भी कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाता है। और अब कहीं ना कहीं से कोई सरप्राइज़ की सूरत में कोई ख़बर सामने आ जाती है। ऐसा ही एक सरप्राइज़ आज दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस ने। और मामला है जी मखसूस नशिस्तों का केस, जो कि इस वक्त कोई गले की हड्डी बना हुआ है। और बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जब से ये फैसला आया है पूरा हुक्मरान इत्तेहाद बशमूल हैंडलर्स, बशमूल सहूलतकार, सभी अंगारों पर लौट रहे हैं और कोई चैन नहीं उनको बन पड़ रहा किसी सूरत। ऐसी कोई तकलीफ़ की सी कैफियत जो है वो दिखाई दे रही है। मैं तो ख़ुद इस बात पे हैरान हूँ कि अगरचे ये सिर्फ मखसूस नशिस्तें थी और उससे हुकूमत तो वहीं बरकरार रहेगी, उनकी मेजॉरिटी तो रहेगी, इसके बावजूद इस केस का इतना असर है और इतना उसका बस समझ लें कि दर्द है कि ख़त्म ही नहीं होने में आ रहा है। और उसके लिए पहले तो आप हुकूमत की जो तकलीफ़ देखते थे वो तो देखते ही थे, उसके बाद से जो थ्रू आउट हम देख रहे हैं एक घुमसान का रन पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी अब बड़ा आया है। तो 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के आज इस फैसले से, जो कि 8 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला था, उससे इख्तलाफ करते हुए एक नोट तहरीर करते हैं। उस नोट की तफसील भी और उसकी तशरीह भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जी कुछ खबरें हैं और भी, शेर अफजल मरवत साहब का मामला, उसके ऊपर भी कुछ अपडेट्स आपको मज़ीद देंगे। एक अफसोसनाक खबर है जर्मन शहरी से मुतल्लिक, एक सयाह जो कि साइकिल पर पाकिस्तान पहुंचा था और पाकिस्तान की सैर कर रहा था, फिर उसके साथ पाकिस्तान में क्या हुआ वो आपको बताएंगे। अली अमीन गंडापुर ने आज मुलाकात की इमरान खान साहब से और उसके बाद उनकी गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले तो ज़ाहिर है बात हम करेंगे जो इख्तलाफी नोट आया। आम तौर पर जब भी कोई फ़ैसला होता है उसके बाद हम देखते हैं कि एक मजमूई फ़ैसला आता है जिसमें जिसने कोई इख्तलाफ किया होता है वो भी अपना इख्तलाफी पॉइंट बीच में डाल देता है कि जी मैं क्यों नहीं इस फैसले से अग्री कर रहा। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अजब ही हुआ कि अभी तफसीली फ़ैसला जारी हुआ नहीं, लेकिन इन जज साहिबान की तरफ से, 2 जज साहिबान की तरफ से, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब, इन दोनों जज साहिबान की तरफ से पहले ही फुर्तियाँ चेक करें, पहले ही इनकी तरफ से जो है इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इनका इख्तलाफी नोट अगर आप पढ़ें तो आप हैरान रह जाते हैं। और एक तो इस इख्तलाफी नोट का इस तरह उजलत में जारी होना, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प भी है, हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है कि आपको आखिर ऐसी क्या उजलत थी, इतनी क्या परेशानी थी भाई कि आपसे चैन नहीं पड़ रहा था आपको, और आप किसी पता नहीं किस परेशानी में मुब्तला थे कि आपने इस बात का इंतज़ार ही नहीं किया कि बाकी साथी जो जजेस हैं वो भी फ़ैसला तहरीर कर लें और फिर उसके बाद आपने जो इख्तलाफ करना है आप कर लें। यानी आपके फ़ैसला आने से जो आपने इख्तलाफी नोट लिखा है उससे ना तो फ़ैसले की इम्प्लीमेंटेशन पे कोई फ़र्क पड़ना है, ना उसकी कानूनी हैसियत पे कोई फ़र्क पड़ना है, और ना ही उसकी वजह से कोई ज़िंदगी और मौत का मसला है कि भाई अगर आपने देर कर दी तो कोई उसकी वजह से कोई इशू हो जाएगा, क्योंकि आप तो अक़लियती फ़ैसले के हामी हैं और आपके जो नोट हैं वो तो इख्तलाफी नोट हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट तो नहीं होना, इम्प्लीमेंट तो होना है अक्सरियती फ़ैसले के ऊपर। तो पहले तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है कि भाई इतनी क्या बेचैनी थी आपको, आखिर ऐसी क्या फ़िक्र लाहक हो रही थी, किसके गम में इतने घुले जा रहे थे, क्यों आपको इतनी इमरजेंसी महसूस हुई कि इस फ़ैसले को लाजमी जारी करना है। तो पहले तो ये बात बड़ी दिलचस्प है। और फिर उसके बाद दोनों जज साहिबान ने, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने, जो इस फैसले के हवाले से बातें लिखी है हैरान कुन तौर पर, 29 सफ़हात हैं, 29 पेजेस का ये इख्तलाफी नोट है। और पहले तो वो इसी बात पे बात कर रहे हैं कि जी ये फ़ैसला इतनी ताख़ीर से क्यों आ रहा है, तफसीली फ़ैसला तो जल्दी जारी होना चाहिए और ये तयशुदा बात है कि जी 15 दिन के अंदर जो है वो तफसीली फ़ैसला आ जाना चाहिए। और अगर आप ये तफसीली फ़ैसला लेट करते हैं तो नज़र षानी की पिटिशन फ़ाइल नहीं हो पाती टाइमली,
تو جو اس میں متاثرہ فریق ہے اس کا حق مارا جاتا ہے، بڑی اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جج صاحبان ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ بہت ٹائملی آنا چاہیے۔ اور اب آپ کو مزے کی بات بتائیں کہ یہ کوئی پہلا فیصلہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا یا کسی اور کورٹ کا لیٹ ہو گیا۔ یعنی یہاں تو ہم روایت دیکھتے رہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ماشاءاللہ سے عامر فاروق صاحب نے ریکارڈ بنائے ہیں کہ فیصلے دبا کے رکھو، ان کو جلدی جاری نہ کرو۔ اور چلیے وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات ہے، اپنی سپریم کورٹ کو آپ لے لیجئے جہاں پر ابھی حال ہی میں نیب ترامیم کیس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہوا ہے۔ یہاں تو پھر بھی ہم نے مخصوص نشستوں میں یہ دیکھا کہ چلیے شارٹ آرڈر ہی صحیح، فیصلہ تو سنا دیا گیا نا کم از کم، وہاں تو شارٹ آرڈر تک نہیں دیا گیا، چھوٹا فیصلہ بھی جاری نہیں کیا گیا، تفصیلی تو دور کی بات ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کتنے دن ہو چکے ہیں؟ 2 مہینے ہونے کو ہیں سرکار، 58 ڈیز۔ تو آپ جو ایک اضافی نوٹ میں اپنے ججز کو یہ ترغیب دے رہے ہیں اور یہ یاد دلا رہے ہیں کہ جناب آپ نے جلدی فیصلہ جاری کرنا ہے، تو وہاں پر آپ کیوں خاموش ہیں؟ وہاں پہ بھی تو لکھ چھوڑیے نا کہ جی نیب ترامیم کیس کا فیصلہ کیوں نہیں دے رہے، دے نا فیصلہ۔ جب آپ کا رول ایک ہے تو وہ پھر یکساں ہونا چاہیے، ہر فیصلے پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ مخصوص نشستوں کا بس جلدی سے آ جائے تاکہ فٹافٹ نظر ثانی لگ جائے، لیکن نیب ترامیم کا نہ آئے۔ اور کتنے فیصلے ہیں نظر ثانی بلے کی 6 مہینے گزر گئے ہیں، نہیں لگی تو نہیں لگی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 8 فروری کا الیکشن کا کیس، سب سے امپورٹنٹ کیس، وہ تو ابھی تک سنوائی کے لیے ہی نہیں لگا، اس کی بھی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ وہ لگے، نہ بلے کی نظر ثانی لگے، نہ نیب ترامیم کا کیس لگے، بس مخصوص نشستوں کا فیصلہ سب سے پہلے آ جائے تاکہ جلدی سے حکومت اس کے اوپر نظر ثانی دائر کرے، ادھر قاضی صاحب اس کو فکس کریں، جلدی سے فیصلہ بدلنے کے لیے کوئی ماحول بنایا جائے۔ تو آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اس طرح ہو رہی ہیں اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ بھائی واقعی اگر آپ صرف امپلیمنٹیشن کی بات کرتے تو پھر ادھر بھی کہیے نا کچھ، یہ کیوں نہیں پٹیشنز ابھی تک لگ رہی سماعتوں کے لیے؟ اور نیب ترامیم کا کیس کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ تو مختصر فیصلہ بھی نہیں آ رہا۔ اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نیب ترامیم کا جو مختصر فیصلہ ہے اگر وہ آتا ہے تو اس سے اس بات کا امکان ہے کہ اگر وہ نیب ترامیم بحال رہتی ہیں جو حکومت نے کی ہیں تو اس کا بادِ النظر میں فیصلے کا فائدہ عمران خان کو بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ فیصلہ دبا ہوا ہے، چپ ہے۔ کیونکہ ابھی جو انہوں نے ترامیم کی ہوئی تھی، اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کے دور میں ترامیم ہوئی تھی، اس میں جو ریمانڈ کی مدت تھی وہ 40 دن کی گئی تھی، اور اس حکومت نے ریمانڈ کی مدت جو تھی وہ واپس جو ہے وہ 14 دن کر دی تھی، اب انہوں نے دوبارہ بڑھائی ہیں۔ تو اب ان کو فائدہ یہ ہے کہ جب تک یہ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو اس صورت میں عمران خان صاحب کا لمبا ریمانڈ نیب کے توشہ خانوں میں اور ادھر ادھر چلتا رہے گا، 40 دن تک بھی ان کو جسمانی ریمانڈ کوئی مانگے گا تو ملتا رہے گا، اور اس دوران ظاہر ان کو ضمانت نہیں ملے گی۔ تو یہ اس طرح کی جو فائدہ ہے وہ پھر اس کے بعد جو رقم کا انہوں نے ایک اس میں رکھا ہوا ہے سرٹن اماؤنٹ کہ اس سے کم رقم جو ہے وہ اس کے اوپر تو وہ بنے گا ہی نہیں کیس، تو اس سلسلے میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی عمران خان صاحب نے بھی ویڈیو لنک پر اس میں شرکت کی تھی، تو خان صاحب نے پھر بھی ان نیب ترامیم کی مخالفت کی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا تھا کہ بھلے اس سے مجھے تو فائدہ ہوگا، میں اس وقت جیل میں ہوں، اگر یہ نیب ترامیم آپ کالعدم قرار دے دیتے ہیں تو مجھے تو اس سے فائدہ ہی ہوگا، لیکن اس وقت میں اپنا فیصلہ یا اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قوم کے لیے، اس ملک کے لیے کیا ضروری ہے۔ تو انہوں نے تو اس کی مخالفت کی تھی، لیکن اگر ان کا فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آتا ہے تو اس کا فائدہ عمران خان صاحب کے حق میں جاتا ہے۔ لیکن اس کیس کا فیصلہ ابھی تک شارٹ آرڈر بھی نہیں آیا، جس کی وجہ سے ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو 2 جج صاحبان ہیں جن کو بہت پریشانی ہے مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلہ نہ آنے کی، وہ اس معاملے پہ بالکل خاموش ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو بہت کنٹروورشل بات ہے وہ یہ کہ یہ جج صاحب اس اختلافی نوٹ میں لکھتے ہیں کہ جناب ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ جی انہیں پی ٹی آئی کا ہی آپ نے مان لیا، یہ تو آئین طور پر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر سب سے جو کنٹروورشل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جج صاحب لکھتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے تو کوئی ادارہ پابند نہیں ہے کہ وہ فیصلے پہ عمل کرے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ تو آپ نے بالکل آئین شکنی کی ایک طرح سے ترغیب دے دی اداروں کو۔
کیا کہتے ہیں کہ any order of the court which is not in consonance with the constitutional provisions is not binding upon any other constitutional organ of the state. یعنی الیکشن کمیشن کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر ان کو لگ رہا ہے کہ فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے تو بھائی کوئی بات نہیں, آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہاں پہ کوئی جنگل کا قانون ہے یا کوئی آپ انارکی لانا چاہ رہے ہیں ملک میں کہ جس کو لگے کہ جناب یہ فیصلہ تو آئینی اور قانونی ہے ہی نہیں تو لہٰذا اس پہ عمل ہی نہ کرو؟ یہ تو بالکل ہی ایک آپ نے آئین کی اسپرٹ کے خلاف بات کر دی ہے. جبکہ یہ آئین کے اندر آرٹیکل مجھے بھول گیا, لیکن آئین کے اندر یہ موجود ہے ایک پروویژن جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر ہر صورت عمل درآمد کرنا ہے, بھلے آپ کو اچھا لگے نہ لگے, آئینی لگے قانونی لگے, لیکن جب میجورٹی آف ججز نے ایک فیصلہ دے دیا تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. اس کے بعد آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے کسی اپیل کے یا کسی نظر ثانی کے, آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور یہ کون طے کرے گا کہ یہ آئینی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ججز نہیں طے کرنا نا, اور وہ تو اپنا جو فیصلہ ہے وہ دے چکے ہیں, تو آپ کو تو اب اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے چاہے آپ اس سے اختلاف کریں. تو یہ ایک بہت ہی کانٹروورشل بات ہے جو یہ لکھتی گئی ہے اس فیصلے میں, اور جو اوور آل اس کی آپ اگر لینگویج پڑھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے سارے وہ آرگیومنٹس جو ہم نون لیگی پریس کانفرنس میں سن چکے ہیں, وزراء کی پریس کانفرنس میں جو ہم سن رہے ہوتے ہیں نا مخصوص نشستوں کے اوپر, جتنے آرگیومنٹس کہ جو فریق ہی نہیں تھا آپ نے اس کو ریلیف دے دیا, منہ مانگے ریلیف سے بھی زیادہ ریلیف دے دیا, اور غیر آئینی کام کر دیا, ری رائٹ کر دیا آپ نے 15 دن کا وقت دے کر, یہ کر دیا وہ کر دیا, الیکشن کمیشن کے آئینی ادارے کے کام میں مداخلت, وہ ساری باتیں آپ نے وہ اس فیصلے میں تحریر کر دی. وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کسی نون لیگی وزیر نے یا اعظم نذیر تارڑ نے خود بیٹھ کے یہ فیصلہ لکھ دیا ہو. ساری جو لفاظی تک ہے وہ ایسی ہے جو کہ حکومتی پریس کانفرنسز میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو کیا یہ محض اتفاق ہے؟ یہ بھی اپنے آپ میں بڑی دلچسپ بات ہے. لیکن اس سارے فیصلے کے بعد آپ کو یہ بتا دیں کہ بھائی وہ آج اسد طور کا میں نے پڑھا تھا ٹویٹ, بڑا اچھا انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جعلی نوٹ ہو یا اختلافی نوٹ دونوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, تو فیصلہ تو آپ کو وہی ماننا پڑے گا جو اکثریت کا فیصلہ ہے, بھلے آپ اس کے اوپر جتنا مرضی شور مچا لیں. لیکن سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس فیصلے کو اس طرح جلدی میں لانے کی ضرورت کیا محسوس ہوئی؟ مجھے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک تو یہ دباؤ ڈالا گیا ہے کہ فیصلہ جلدی آئے, اس لیے یہ پہلے فٹافٹ اختلافی نوٹ لکھوایا گیا ہے یا جاری کیا گیا ہے. دوسری جو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ حکومت کو بیانیہ بنانے کے لیے, شور مچانے کے لیے ایک سالڈ ریزن مل جائے گی کہ دیکھیں جی 2 ججز نے یہ لکھا, 2 ججز نے وہ لکھا, اور وہ شروع بھی ہو گئے کہ جناب یہ فیصلہ بھاری پڑ گیا 8 ججز پہ. بھئی کیسے بھاری پڑ گیا؟ پہلے ان کا تو لینے دیں, پھر پتہ لگے گا کس کا بھاری ہے کس کا ہلکا ہے. ابھی انہوں نے دیا ہی نہیں ہے, یہ پہلے شروع ہو گئے کہ جی وہ ہلکا ہو گیا یہ بھاری ہو گئے. تو ایک جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ بنانے کا اس میں موقع مل جائے گا حکومت کو بھی. تیسرا جو اس میں وجہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ اس کے جتنے بھی نکات اس میں اٹھائے گئے ہیں اس پہ نظر ثانی میں اور جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. حالانکہ مزے کی بات یہ کہ یہ 2 ججز اگر یہ سمجھتے تھے کہ یہ نشستیں حکمراں جماعتوں کو ملنی ہیں تو پھر اس فیصلے میں کہیں نہ کہیں ان کو یہ تو بتانا چاہیے تھا کہ وہ کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ نشستیں پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کو ملنی چاہیے, کس قانون کے تحت, کس آئین کے تحت. تو یہ بھی تو ذرا مینشن کرتے ہیں نا. آپ نے ان کے فیصلوں کے اوپر اعتراضات تو سارے مینشن کر دیے ہیں کہ انہیں کیوں نہیں مل سکتی, لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ انہیں ملنی چاہیے. کیونکہ آئین تو بڑا واضح ہے متناسب نمائندگی کے اصول کے اوپر, جس نے جتنی جنرل نشستیں جیتی ہیں اس سے حساب سے اس کو تناسب سے مخصوص نشستیں ملیں گی. تو آپ اس بات کو تو زیادہ تشریح کر کے بتاتے کہ آپ اس اصول کے خلاف کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جیتی ہوئی نشستوں سے زیادہ نشستیں مل جائیں. یہ آپ نے کہیں ایکسپلین نہیں کیا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جو ججز کا فیصلہ آنا ہے اکثریتی, وہ بڑا دلچسپ ہوگا, کیونکہ اب ان کے پاس ایک آلریڈی ایک فیصلہ جو اختلافی نوٹ کی صورت میں آیا ہے اس کو ایڈریس کر کے وہ اپنے فیصلے کو زیادہ مدلل بنا سکتے ہیں. آج بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جی انتظار ہے اب مخصوص نشستوں کے فیصلے کا, اور میں بھی آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ جب آپ کو فیصلہ وہ ملے گا باقی اکثریتی ججز کا تو آپ کو بہت زبردست قسم کی تسلی ہو جائے گی. یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے نیلے پہ دیلا آئے گا,
اور اس کو تو ہم دکھی کہیں گے، نیلا بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ 2 ججز کا فیصلہ ہے. تو پھر جب وہ باقی 8 ججز کا فیصلہ آئے گا تو پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا اور پھر سارے سوالوں کے تسلی بخش جواب بھی مل جائیں گے. تو بہرحال یہ ایک جو آپسی ٹسل ہے یہ شروع ہو چکی ہے ججز کی، اور یہ انفارچونیٹ بھی ہے. بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے جب بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیمبر ورک کرتے ہیں تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ نیا نکال کے ہی لاتے ہیں. تو بہت سے لوگ اس بات کو اس چیز سے بھی لنک کر رہے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی. خبر ہے جرمن شہری سے متعلق. یہ جرمن شہری ایک سیاح ہے اور جو کہ آیا تھا پاکستان کی سیر کے لیے، اور اس نے کافی جگہوں پر شمالی علاقہ جات میں، خیبر پختونخوا میں خوب سیر ویر کی، بڑا خوش تھا. پھر یہ لاہور بیچارہ انٹر ہوا. لاہور میں آ کر یہ ایئرپورٹ روڈ پر اپنے کیمپ میں شاید سو رہا تھا، اور اس کے بعد وہاں پر اس کو پڑ گئے یہاں پہ ڈاکو، اور انہوں نے اس سے بیچارے سے فون، اس کی نقدی، جو کچھ بھی اس کے پاس دستیاب تھی چیزیں، وہ ساری اس سے لوٹ لیں. اس کو خوب ڈرایا دھمکایا. بعد میں یہ بیچارہ تقریباً رو رہا تھا بہت بری طرح سے، اور ڈر گیا تھا اور پریشان تھا، اور پھر پولیس اس کو بیچارے کو دلاسا دے رہی تھی. تو یہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. دیکھیے پہلے ہی ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں. انویسٹر تو دور کی بات، یہاں پہ ٹورسٹ بھی اگر کوئی آ رہا ہے تو ہم اس کو کیا امیج دے کے باہر بھیج رہے ہیں کہ جی ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ آپ سیر و تفریح کے لیے آئیں تو لوگ آپ کو یہاں پہ ڈاکے مار کے لوٹ لیتے ہیں. بہت ہی شرمناک پہلو ہے یہ. اور آج میں مختلف اعداد و شمار دیکھ رہی تھی پنجاب پولیس کے جو نیچے امن و امان کی اور ڈاکہ زنی کی اور باقی چیزوں کی صورتحال ہے، تو بڑی بری طرح حالات جو ہیں یہاں پر وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اور اس کی وجہ بڑی واضح ہے. مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پوری پنجاب پولیس صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن پی ٹی آئی کی کرنے میں، ان کو فکس کرنے میں لگی ہوئی ہے. مریم نواز نے ساری پولیس کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے کہ بس سیاسی مخالفین کو تن کے رکھو، ان کے رشتہ داروں کو پکڑو، ان کے گھروں پہ چھاپے مارو، ان کے کاروبار بند کراؤ، ان کے پیچھے ہر وقت لگے رہو. ریلیوں پہ باہر نکلنے لگیں تو چھاپے مارو، ان کو گرفتاریاں کرو. تو اس کام پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے پوری پنجاب پولیس کو، اور جو شہری ہیں وہ یہاں پر بیار و مددگار ہمیں اسی لیے نظر آ رہے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جو جرمن شہری کا ہمیں نظر آتا ہے. اس کے علاوہ آج طلال چودھری صاحب نے بڑی فضول قسم کی گفتگو کی ہے طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں. یہاں پر وہ پھر عدت کیس کا معاملہ لے آئے کہ جی عدت کیس کا فیصلہ بھی اسی طرح آنا چاہیے کہ اگر پہلا نکاح ٹھیک نہیں ہوا تو چلو جی اس تاریخ کو یہ ہونا چاہیے تھا، پھر اس تاریخ کو رخصتی ہونی چاہیے. تو مطلب بیسیکلی وہ مخصوص نشستوں والے کیس کا غصہ نکالنے کے لیے عدت کیس کی پوری جو ایک ٹائم لائن ہے اس کے حساب سے وہ تضحیق بھی کر رہے تھے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ بڑی بدتمیزی سے گفتگو کر رہے تھے. تو کسی بھی خاتون سے متعلق اور کسی کے پرسنل نکاح سے متعلق گھٹیا گفتگو یہ ان لوگوں کا خاصہ ہے. اس پہ تو ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں. اور ان کے لیے جو تنظیم سازیاں یہ لوگ کرتے ہیں ان کے لیے کسی کی بھی عزت، آبرو، گھر کے معاملات، یہ کوئی اس کا چادر چار دیواری کا تقدس کوئی معنی نہیں رکھتا. تو اس لیے ان لوگوں سے آپ مزید کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. آخر میں جی علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. اور علی امین گنڈا پور صاحب جب بھی خان صاحب سے ملتے ہیں تو بڑا ان میں ایک دم دمخم نظر آتا ہے، بڑے بڑکیں شڑکیں مارتے ہیں اور بڑے انقلابی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کچھ دن بعد جب وہ عمران خان صاحب کا اثر ان کے اندر سے نکلتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بار بار ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ کوئی کمپرومائزڈ سے وزیر اعلیٰ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آج بھی وہ باہر نکلے تو بڑی باتیں شاتیں انہوں نے کی ہیں کہ جی ہم جب میں جلسے کا اعلان کروں گا اسلام آباد میں تو پھر میں دیکھوں گا کون روکتا ہے. ثوابی جلسے کے لیے انہوں نے سب کو کال دی ہے کہ سب پہنچیں، اور سب سے بڑا یہ جلسہ ہوگا تاریخ کا، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی جیل کو 1 سال ہو جائے گا تو ہمیں اس کے اوپر بھرپور پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا ہے. اور بھی انہوں نے کئی باتیں 9 مئی کے حوالے سے بھی کی کہ جناب ہم سے معافی مانگی جائے، اگر ثابت نہ ہو پہلے ثابت تو کر کے دکھائیں، اور یہ ساری باتیں. اور پھر باقی جو انہوں نے روٹین کی چیزیں اس کے اوپر بھی بات کی. شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی بات کی. شیر افضل مروت صاحب نے آج خود بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، مختلف ٹی وی پروگرامز میں بھی انہوں نے بات کی ہے، اور اس میں وہ یہی اپنا موقف دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے جو مختلف لوگوں سے بات کی ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پارٹی میں کافی جو ایم این ایز ہیں اور کافی جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہیے، کوئی ان کی ملاقات ہو جائے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اس بارے میں تھوڑے حد تک مینٹلی تیار ہیں کہ ان سے ملاقات کر لی جائے، لیکن ابھی کنفرم خبر نہیں ہے.
لیکن دوسری طرف جو شیر افضل مروت صاحب جس انداز سے بڑبولے ہیں، زیادہ دیر وہ چپ رہ نہیں سکتے، اور جب بھی وہ بولیں گے کسی نہ کسی کے خلاف جب بولیں گے تو اس سے ان کا اپنا کیس خراب ہوگا. تو یہاں پر اگر ان کے لیے کوئی چیز ہیلپ فل ہے صرف تو وہ یہ ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں، اور یہی ان کے لیے سب سے مشکل کام ہے، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ جو خاموش ہو جائے وہ شیر افضل مروت ہی نہیں ہے. تو بڑا نقصان پہنچایا انہوں نے خود کو بول بول کے، اور اس کے بعد لگ رہا ہے کہ یہ سلسلہ ابھی بھی تھمنے نہیں والا. حالانکہ پارٹی کے اندر ان کے ووٹر سپورٹرز میں اور ان کے جو کالیگز ہیں ان میں ایک کافی ہمدردی بھی ہے ان کے لیے، لائکنگ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا کیس جو ہے وہ خاصا خراب کر لیا ہے. تو لیٹس سی کہ وہ آگے اس پہ کیا بات کرتے ہیں. ویسے تو وہ زیادہ تر شبلی فراز صاحب کی طرف فی الحال پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جی وہی ہیں سب کے پیچھے، لیکن اگر بیرسٹر گوہر ان کے ساتھ ہیں، کچھ اور پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو بیرسٹر گوہر یا باقی جو ان کے ساتھ کالیگز ہیں ان کی بات کو سوچنا چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اور تھوڑی خاموشی اختیار کرنی چاہیے تاکہ ان کے لیے وے آؤٹ بنے اگر وہ رہنا چاہتے ہیں پارٹی میں. اگر وہ خود کش حملوں پہ اترے ہوئے ہیں تو پھر ان کی مرضی ہے، پھر ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.